एक बार फिर हाजिर है HP लाइव टीवी से। आज जो हमारे साथ पर्सनैलिटी हमसे ज्वाइन करेंगे या हमारे साथ जुड़ जाएंगे, बहुत ही मसरूफ़ तरीन शख्सियात हैं, अदीब हैं, दानिश्वर हैं और गहरी निगाह होती है मुल्क की सूरत हाल पे। जी हाँ, हमारे अर्दिल अजीज़ जुल्फ़िकार हाली पोटो साहब, जो कि एक दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए आपने अक्सर देखा होगा कि सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि रात की तारीख में निकलते हैं और गरीब आवाम के लिए जो दर्द रखते हैं उसमें भी बढ़ चढ़ के भी हिस्सा लेते हैं और मुल्क की जो सूरत हाल है अभी उस पर भी बातचीत करेंगे और दीगर जो मसले मसाइल हैं उन पर भी बातचीत करेंगे। बहुत ही मसरूफ़ तरीन शख्सियत थी, टाइम निकाला है हमारे लिए, हम शुक्रगुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार भाई, जो आज आप अपना तज़िया देंगे वो इस मुल्क में जो सूरत हाल है, एक तरफ आप देखते हैं कि PTI को देखते हैं, दूसरी तरफ जो इत्तेहाद है उसको देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये सवाल ये रखना चाहूँगा कि जो मैं सोचता हूँ, मेरी महदूद सोच है, आप वसी सोच रखते हैं कि क्या समझते हैं कि PTI के साथ सही हुआ, क्योंकि कौल और फैल में फ़र्क होने की वजह से, महंगाई पे काबू ना रखने की वजह से ये इनके साथ हुआ, या कोई इस्टेब्लिशमेंट या वो इल्ज़ामात लगाते हैं कि हमारे साथ इम्पोर्टेड हुकूमत या एजेंसीज या तीसरा हाथ, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी थैंक यू सर। पहले तो मैं जवाब देने से पहले अपने नाजरीन और जो भी देखेंगे सुनेंगे उनको ये बता दूं कि आपसे मेरा ताल्लुक़ कोई 20-30 साल का है, इसलिए मैं कभी भी अपने भाइयों और दोस्तों के लिए मसरूफ़ नहीं हूँ और ये घर आपका अपना है। आप जब भी आते हैं तो बिल्कुल इसी तरह हमारी मुलाकातें होती हैं और आपका ज़ाती जो काम है या फिर आपकी टीम इतने सालों से, उसका काम भी बुनियादी तौर पर एक बेहतर रिपोर्टिंग, बेहतर फ़ोटो जर्नलिज्म से लेकर इस किस्म का जो वेब का सारा कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें भी आपका कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए मेरे लिए भी एजाज़ की बात है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे सीनियर दोस्तों में शुमार है। अब आते हैं सवाल की तरफ। तो ज़रूर पूरी दुनिया में यही इस वक्त डिबेट चल रही है कि इमरान खान साहब के उनकी जो बेदखली इक़्तिदार से वो कितनी सही है, कितनी गलत है, वो कितने बेहतर हैं, कितने बेहतर नहीं है। तो इस पर पूरी दुनिया में बड़ी डिबेट है। मैं तो देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ, तीनों चीज़ें। और मैंने चूँकि उनके साथ बहुत क्लोजली काम किया है 3-4 साल, उनकी जो सोशल मीडिया, उनकी जो सिंधी से रिलेटेड प्रेस रिलीजेस, ट्वीट्स और सारे मामला, ट्रैवल, जब हैदराबाद मेरे घर आए, बेटशाह, बनी गाला में मुलाकातें। तो देखें, इसका बिल्कुल आसान जवाब ये है अपने जो है ना नाजरीन और दूसरे करम फरमाओं के लिए कि हम हुकूमतें क्यों तब्दील करते हैं। हम हुकूमतें इसलिए थोड़ी तब्दील करते हैं कि हमें शक्लें अच्छी नहीं लगती। मुशर्रफ एक इंतहाई ज़बरदस्त सूटेड बूटेड आदमी था, आपने देखा, अच्छे कपड़े पहनता था, बोलता अच्छा था, ठीक है, और इंतहाई अपने हिसाब से एक पर्सनैलिटी था। लोगों ने उसको इसलिए कहा कि आपको ज़ेब नहीं देता इक़्तिदार में रहना कि आपने एक जमहूरी हुकूमत का ख़ात्मा किया है। अब आपका काम है कि आप इलेक्शन करवाएं और ज़ाहिर है आप एक हमारे अहम यूनिट यानी कि हमारी जो आर्मी है उसका आप हिस्सा है, तो आप अपने हिस्से का काम करें जो आपका काम है आपके SOPs में, MOUs में। तो और इक़्तिदार की मुंतकली शफाफ इलेक्शन के ज़रिए लोगों को दे दें। ये Q लीग बनाना, जीम लीग बनाना, बे लीग बनाना, यही था ना, इसलिए लोगों ने उनको अलग इक़्तिदार से अलग किया। ये थोड़ी कि उनकी शक्ल अच्छी नहीं थी। इमरान खान साहब का भी जो मामला है वो इसलिए थोड़ी वो हटे हैं कि वो लोगों को रातों रात नापसंद होने लगे। मुकम्मल जो उनका फेल्यूर है गवर्नेंस का, वो न फ़कत 3-3.5 साल से लोगों ने अपनी आंखों से देखा, गवर्नेंस का हशर, फिर उनके जो इलेक्शन से पहले टॉल क्लेम्स थे उनका हशर आपने देखा, और उसके बाद जो उनका फिर इदारों से जो टकराव है और उनका जो एक ज़िद्दीपन है, उनका जो एक झगड़े का अपना एक अंदाज़ है, तो ये तीनों चारों चीज़ें मिली तो मामला गड़बड़ हुए। और बड़ी मैं मज़ेदार आपको बात बताऊँ, मैं पहले दिन से देख रहा हूँ कौमी असम्बली में उन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिया, सूबाई असम्बलियों के मामला, कभी जो है वो एम्पायर की बात करना, कभी न्यूट्रल होने या होने की बात करना, कभी ये कहना जूनियर सीनियर क्या होता है, मेरिट होता है, फिर ये बातें कि
کن کو نکالا جا رہا تھا کن کو نہیں نکالا جا رہا تھا. مزیدار بات یہ ہے، آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ انتہائی پاورفل حکمران اس ملک کے اور دو بڑے ماضی قریب کے حکمران وزراء اعظم بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف، ان کو بھی غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے نکالا گیا، شب خون مارا گیا ان کی حکومتوں پر. واحد پرائم منسٹر آف دا ٹائم ہے جس کو سیاسی اور آئینی قانونی رستہ دیا گیا، اسے پروسیجر دیا گیا. یہ میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں. ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ ہم راتوں رات آپ سے استعفیٰ لکھوا رہے ہیں، جیسے آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب سے لکھوایا گیا، یا بے نظیر صاحبہ سے کہا گیا کہ 58(2) صدر نے حکومتیں ختم کر دیں، اب آپ گھر جائیں. پھر ان کا لاش بھیج دیا سن، نواز شریف کو جلاوطن ہو گیا. اس سے کہا گیا کہ بھائی پارلیمانی ڈیموکریسی میں اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں، حالات عالمی تبدیل ہو رہے ہیں، علاقائی تبدیل ہو رہے ہیں، ہمارے بغل میں طالبان آ چکے ہیں، انڈیا ہمارے ساتھ بن نہیں رہا، ایران ہم پر ناراض ہے، نیبرہڈ ہمارا سارا پریشان ہے، چین ہمارے ساتھ سی پیک میں بہت اچھا ہے لیکن چین بھی کافی معاملات میں ان کو کنسرنز ہیں، خاص طور پر جو ان کے جو پاکستان کو جو بارڈر لگتے ہیں وہاں پر ٹیررزم کی ایکٹیویٹی، دوسرے سامنے معاملات. تو اس لیے ان سے کہا گیا کہ ان سارے معاملات میں اگر مقننہ جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، جس کو انگریزی میں پارلیمنٹ کہتے ہیں، تو پارلیمنٹ میں چونکہ آپ کی انتہائی کم ہے عددی اکثریت ہے، تو اگر اپوزیشن جڑ گئی ہے تو یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ آپ کے خلاف نو کانفیڈنس موو لائے. بے نظیر صاحبہ کے خلاف بھی آیا تھا، ناکام ہو گیا. اب ناکام ہوتا ہے یا کامیاب ہوتا ہے، آپ پروسیجر تو چلنے دیں. پھر آپ نے دیکھا انہوں نے ایک غلط جو ہے نا وہ نوشن ڈال کر انتہائی خطرناک موڑ پر لے گئے. وہ مجھے تو اتنا ڈر لگنے لگا کہ اگر پاکستان کو اس طرح حاکم وقت ایک پرائم منسٹر جو گلوبل ایک پرسنالٹی ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں، وہ اس طرح میرا فرضی کسے امریکہ نے یہ کر دیا، فوج نے وہ کر دیا، اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، تو یہ تو ایسا اثر کر دے گا پاکستان کا کہ کل ہم پر یوگینا ایتھوپیا بھی اعتبار نہیں کریں گے. اب اس وقت بھی نہیں کر رہے. آپ دیکھیں بنگلہ دیش افغانستان بھی کہتے ہیں کہ جی پاکستان پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، ہمیں انٹرنیشنل جو ہے قوتیں گارنٹی دے تو ہم معاملات ان کے ساتھ ٹھیک کریں گے. جب اس نیچ پر معاملات آ جائیں تو اس میں آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ بالکل غلط تھا. پھر دیکھیں جب سخت جھگڑا تھا مشرف کے ساتھ، لیکن 2008 میں جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد گورنمنٹ آئی تو کالی پٹیاں باندھ کر بھی انہوں نے حلف لیا مشرف سے. آپ کو یاد ہوگا؟ احسن اقبال سب لوگ، نواز شریف، ٹھیک ہے. جب عمران خان 2018 میں آیا تو اس نے ممنون حسین نے، نون لیگ کے صدر نے، ان کو حلف. تو جب آپ اتنے بڑے اداروں کے سربراہ بنتے ہیں تو آپ کا حلف ریاست کے ساتھ ہوتا ہے، اسٹیٹ کرافٹ کے ساتھ ہوتا ہے، افراد کے ساتھ نہیں ہوتا. اسپیکر مسخریاں کر رہا ہے کہ جی میں لائل ہوں، آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اس پر، اس نے غداری کی ہے. لائل آپ کیسے ہو ایک انڈیویجول کے لیے؟ لائل آپ کو پاکستان آئین اور جو ہے پارلیمان کے جو ہے وہ تصور اور اس کے جو استحقاق ہے اس پر ہونا چاہیے. پھر ڈپٹی اسپیکر نے ڈرامے کیے. پھر آپ دیکھیں صدر صاحب جو آپ صدر جو ہے وہ ڈرامے کر رہے ہیں، کبھی میں بیمار ہوں، کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے. تو انہوں نے اس کو ایک NGO سمجھ رکھا تھا ملک کو. اور پھر جب عددی اکثریت، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی فرشتے ہیں دودھ کے دھلے، لیکن قانون کی بالادستی ہو، آئین کی حکمرانی ہو، یہ تو ہر پاکستانی کی خواہش ہے. اور پاکستان میں آپ دیکھیں نا، لطیف آباد 10 نمبر کا آدمی اور 4 سدہ کا آدمی، کوئی چمن کا آدمی، کوئی ہنگو کا آدمی، کوئی ساہیوال کا آدمی، وہ تو ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں. وہ پاکستان میں جو جڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ آئین اور قانون کے تحت جڑے. جب آپ اس کو اس طرح چیلنج کریں گے تو یہ سارے معاملات ہوئے جس میں ان کا جانا ٹھہر گیا تھا. لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی انفرادی طور پر کرپٹ نہیں ہے. انفرادی طور پر کسی وقت کہا جاتا تھا کہ کرپٹ نہیں ہے، لیکن میں تب بھی کہتا تھا کہ اگر آپ وہی لوٹے جن کو نواز لیگ اور پیپلز پارٹی سے آپ توڑ کر حکومت بنائیں گے، آزاد کو توڑیں گے، نیب زدہ لوگ بابر ایوان جیسے، سرور خان جیسے، یہ سب لوٹے آپ اٹھائیں گے. اور جب پاکستان میں سینٹ کے الیکشن میں آپ کو یاد تھا میجارٹی پیپلز پارٹی انہوں نے کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کا ضمیر جاگا. اس وقت لوگوں کا ضمیر جاگا تو ابھی لوگوں کا ضمیر جاگا. تو یہ جو کول و فیل میں تضاد تھا، اداروں کے ساتھ جو غیر سنجیدہ ایٹیچیوڈ تھا، اس نے تہس نہس کر دیا. اور لوگوں کو
جو ان کی ایک ضرور اپنی ایک جگہ پاپولرٹی ہے، لیکن بنیادی طور پر ملک کے لوگ ایک سنجیدہ پارلیمانی ڈیموکریسی میں ایسا سسٹم چاہتے ہیں جس میں ہر ادارہ اپنے مینڈیٹ میں کام کرے، اور شہری جو بنیادی حقوق ہیں، جو کراچی میں اورنگی کورنگی میں ایک بندہ مانگ رہا ہے، حالی روڈ اور لطیفات 6 نمبر میں ایک بندہ مانگ رہا ہے، جو آپ دیکھیں گھوٹکی میں مانگ رہا ہے، رحیم یار خان میں مانگ رہا ہے، پشاور میں مانگ رہا ہے، تو شہری حقوق کی پاسداری کرنے والی ایک رجیم آئے جو شہریوں کو بلا تفریق ٹرانسپورٹ دے، پانی دے، صحت کی سہولتیں دے. شہری کو یہی چاہیے، شہریوں کی شناخت نہ چھینے. میں سندھی ہوں، میری شناخت پاکستان ہونے سے پہلے ہے. کوئی اردو بولنے والا ہے اور اپنے آبا و اجداد کی شناخت رکھنا چاہتا ہے، آپ شناخت کیسے چھین سکتے ہیں؟ ہاں، آپ ایک قانون ایسا لائے جس میں وہ شہری سب برابر ہو، لیکن ان کی آپ ایک پختون سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ ایک پاکستانی ہونے پر فخر ہے، لیکن آپ ان سے کہیں گے اب آپ پختون نہ کہلوائے، اب آپ سرائکی نہ کہلوائے، اب آپ گروہی نہ کہلوائے، اب آپ یوسف زنی کہلوائے. تو سب شناختیں پورے یورپ امریکہ میں آپ دیکھیں، دنیا میں دیکھیں شناختیں. پھر ان شناختوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک آئین اور قانون کے اندر سسٹمز ہوتے ہیں. اس کو اس وقت دنیا میں جو سب سے بیسٹ مروج سسٹم ہے وہ پارلیمانی ڈیموکریسی ہے، 1 ہیڈ 1 ووٹ. اس کے تحت پاکستان کو چلنا چاہیے. خان صاحب کو اسی کے تحت عزت ملی، اقتدار ملا، پھر خان صاحب نے اسی سسٹم کو جو ہے انسلٹ کی، اس کو مجروح کیا، اور اس کا خمیارہ ان کو وہ بھگت رہے ہیں. اور اب جو ہے خاص طور پر ہماری کوئی دوسروں کے ساتھ بھی ہمدردی نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو لوگ ریاست کو، ملک کو اور لوگوں کی ول کو شخصیات سے زیادہ اہمیت دیں گے، وہ اس قسم کے آدمی کو اب دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے زحمت نہیں دیں گے. ایک سوال میں تمام جواب مل گئے، اور ذوالفقار علی بھٹو گہری نظر رکھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پی ٹی آئی کو بہت قریب سے جانتے ہیں. جو ان کا تجزیہ ہے بہت معنی خیز ہے، ان کی اچھائی برائی وہ سب آپ کے سامنے رکھی. میں صرف ایک سوال، ایک چھوٹا سا معصومانہ سوال ہے، کیونکہ آپ کے جو تجزیے ہوتے ہیں وہ معنی خیز ہوتے ہیں، اور آنے والا جو دور ہے وہ بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ خطرناک اور بہت زیادہ کرائسس والا دور ہے، جس میں مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، سب کچھ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واپس عمران خان حکومت آتی ہے، یا ان کا کیا مستقبل ہے؟ اس کے بارے میں دو الفاظ. دیکھیں، یہ جو میں نے ابھی بات کی اس کے تسلسل میں یہ بڑا زبردست سوال ہے، اسی کے تسلسل میں جواب دوں گا کہ آپ لوگوں سے جب ان کو برابری کی بنیاد پر انصاف کریں گے، شہری حقوق دیں گے، قانون سب کے لیے ایک جیسا ہوگا، تو شہری اپنی دوسری آئیڈینٹیٹیز چھوڑ دیتے. اب آپ مجھے کچھ نہیں دے رہے ہیں، میں نیو کراچی سے نکلتا ہوں کلفٹن نوکری کرنے، 2 میں ویگنیں تبدیل کرتا ہوں، گھر میرا کرائے کا ہے، صبح اٹھتا ہوں پانی نہیں ہے، بس چل رہی ہوتی ہے، اچانک پتہ چلا رستے میں خراب ہو گئی، کہتے جی اتر جائیں دوسری میں چڑھیں. اب آپ بتائیں میں ریاست سے پیار کروں گا، یا میں ریاست کے لیے سوچوں گا کہ میرا کیا قصور؟ بالکل. دنیا کے سارے لوگ خوشحال گھوم رہے ہیں تو میرا کیا قصور؟ بالکل. تو اس لیے اب وہ جو ریاست بنے جس میں شہری حقوق اوپر چلے جائیں اور باقی آئیڈینٹیٹیز بھول جائیں، وہ نظام آنے تک، وہ ماحول آنے تک لوگ اپنی آئیڈینٹیٹی سے جڑے رہیں گے. سندھی قوم پرستی رہے گی، اردو بولنے والوں کا جو اپنا ایک ہے لسانی آئیڈینٹیٹی وہ رہے گی. پختون پر دیکھیں، نواز شریف بھلے وفاق کی سیاست کرے، لیکن اسے پتہ ہے کہ پنجاب جاگ پنجابی جاگ کے نعرے پر پنجاب میرے ساتھ ہے. صرف پختون بھی آپ دیکھیں، نون لیگ میں ہو، اے این پی میں ہو، اچکزئی کے ساتھ ہو، فضل الرحمان کے ساتھ ہو، منظور پر پختون انٹرسٹ ان کے سامنے. پختون انٹرسٹ کیوں ہے؟ ایتھنک انٹرسٹ کیوں ہے؟ کہ ریاست جب شہری حقوق ایسے کر دے گی تو ہم سارے یہ معاملہ چھوڑ دیں گے. تو میرے خیال ہے کہ اب وہ پالیٹکس پھر واپس آ گئی ہے، عمران خان کی نااہلی اور اس کی جو کم نظری کی وجہ سے، شارٹ سائٹڈنیس کی وجہ سے. تو اس لیے ایتھنک پالیٹکس پاکستان میں ڈومینیٹ کرے گی. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میری تمام سخت ترین ناپسندگی کے باوجود بھی ظاہر تجزیہ جو ہے نا، ایک حدیث ہے کہ مشورہ اور تجزیہ یہ اللہ کی امانت ہے، یہ آپ کو ایمانداری کے ساتھ دینے چاہیے. تو مجھے سخت ناپسند ہے بلاول بھٹو، لیکن سندھیوں میں اس کی پارٹی مضبوط ہوئی ہے بلاول کی پرفارمنس کی وجہ سے. اردو اسپیکنگ جو کمیونٹی اس میں پتن کسی حد تک جو ہے نا انہوں نے اپنا، چونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب تک ریاست ایسی بنے کہ ہمارے حقوق ایسے بالوں کہ ہمیں پرواہ نہ ہو کسی اور آئیڈینٹی کی، تب تک وہ جڑے رہیں گے. اسی طرح
بلوچستان میں محمود خانہ چکزئی اور یہ لوگ پاورفل ہوئے ہیں, این پی مضبوط ہو رہی ہے, نواز شریف تو آپ نے دیکھ لیا پنجاب میں دھلائی کر دے گا سب. تو یہ ایتھنک پالیٹکس پھر لوٹے گی, اور اس میں عمران خان نے صرف ایک ہی سیاست کی کہ میں سندھی پٹھان مہاجر بلوچی یہ نہیں کھیلوں گا, میں گڈ گورننس کھیلوں گا. گڈ گورننس تو آپ نے دی نہیں, اب آپ کس نعرے کے ساتھ آئیں گے؟ اس لیے گڈ گورننس کوئی نعرہ نہیں, وہ تو ایک سسٹم ہے. نعرہ تو ہوتا ہے کہ کوئی آپ کمیونسٹ ہیں, سوشلسٹ ہیں, نیشنلسٹ ہیں, یہ ہیں نعرے. آپ مذہبی ہیں, جماعت اسلامی میں ہیں, آپ ایم کیو ایم میں ہیں, آپ جی ایس این میں ہیں, تو نظریات تو یہ ہیں. گڈ گورننس کوئی نظریات نہیں, وہ تو ایک پروسیجر ہے. وہ تو ڈپٹی کمشنر اے سی کو آپ نے سسٹم لے کر دینے. تو گڈ گورننس کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. اس لیے عمران خان کا میں کوئی فیوچر نہیں دیکھ رہا. بہت سارے دوستوں سے میں ایک ہفتے 2 ہفتے سے بات کر رہا ہوں اور ہنستے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اب 2 سال پہلے کہتے تھے کہ عمران خان ایک دفعہ کا جھونکا ہے. میں کہتا تھا کہ یار اگر یہ سیاست کو سمجھ جائے تو آپ دیکھیں نا, کراچی نے 13 سیٹیں دی. کیا دیا اس نے کراچی کو؟ اس نے کوئی ایسا ماحول بنایا کہ نیو کراچی اورنگی کورنگی کا آدمی سکون کے ساتھ کلفٹن ڈیفینس پہنچے. وہ تو وہی دھکے کھا رہا ہے, 4 ویگنیں تبدیل کر رہا ہے, اس کو پانی نہیں مل رہا, لوڈ شیڈنگ ہے, 16 گھنٹے ڈیڈکشنیں لگ رہی ہیں. تو جب آپ ریاست شہریوں کو کچھ دے گی نہیں, پھر شہریوں سے یہ کہے گی آپ سندھی بھی نہ کہلوائیں, آپ اردو بولنے والے بھی نہ کہلوائیں, پختون بھی نہ کہلوائیں, یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. تو لوگ اس سیاست سے جڑ گئے پھر. اور لیکن اس سیاست میں, یہ سیاست کوئی نیگیٹو سیاست نہیں ہے. یہ سیاست کرنے والوں کو بھی ان معاملات کا پتہ ہے کہ شہری حقوق کیا ہوتے ہیں, چیزوں کو اوپر کیسے لے جانا ہے, ایسا ماحول بنانا ہے کہ سب کے لیے انصاف کا بول بالا ہو, قانون ایک جیسا ہو, حقوق ایک جیسے ہوں. تو اس سارے جو ہے نا سارے منظر میں خان صاحب کو کہیں نہیں دیکھا. ویورز, آپ نے دیکھا کہ جو قول اور فعل میں فرق ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا. یہ تھے ہمارے ہر دل عزیز ذوالفقار حالی پروٹو صاحب, جو کہتے ہیں وہ ہوتا بھی ہے. 2 سال پہلے جب ان سے سوال کیا گیا, ہم یہاں ایک افطار پارٹی میں تھے, ان کی رہائش گاہ پر, تو انہوں نے کہا ٹو بی آنیسٹ کہ ہوا کا جھکا ہے. اور حقیقت بات ہے, آج میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان کہیں نہیں. پھر انشاءاللہ نیکسٹ پرسنالٹی کے ساتھ حاضر ہوں گے. یہ تجزیہ تھا ذوالفقار حالی پروٹو صاحب کا. ہو سکتا ہے آنے والا جو ہمارا نیکسٹ پرسنالٹی ہو اس کا کیا تجزیہ, کیا رائے ہے. رائے سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے. پھر انشاءاللہ اجازت چاہیں گے. میں تھا آپ کا اپنا سلیندر HP لائیو TV سے, کیمرہ مین حمزہ خان کے ساتھ. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف.